अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए हम इसी के साथ हमारे आज के नावल की जानिब बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे आज के नावल का उन्वान है गुलाम शहज़ादी। शहज़ादी सुल्ताना कीमती लिबास और दीगर लवाजमात में मलबूस उठलाती हुई अपनी ही ले में मगन थी। उसकी उम्र 7 साल थी। उस कम उम्री में भी वो खुद बरोई नज़ाकत और दिलकशी का मुजस्सम पैकर मालूम होती थी। उस पर ठहरने वाली नज़र एक बार तो पलटना ही भूल जाती। याकूत जैसे तराशीदा होंठ, सुर्खी छलकाते मलीख रुखसार, सातवां नाक, कुशादा चमकदार पेशानी, खूबसूरत दहाना और गहरी आंखें। ये आंखें गहरी ही नहीं गैर मामूली भी थीं, जिनमें अफसुर्दगी, इज़्तिराब, अज़्म, बेबसी और एक आतिशफ़शानी चमक देखने वाले को हैरान कर दिया करती थी। ऐसी कम उम्री में ये गहराई नाकाबिले यकीन महसूस होती। शहज़ादी सुल्ताना रोगी थी। उसकी ज़िंदगी का एक रोग ज़हानत और हसासियत था, और उससे भी बड़ा अलमिया ये था कि वो अपनी ज़हानत और हसासियत से वाकिफ़ भी थी। किसी को अंदाज़ा ही न था कि वो दर हकीकत किन सोचों के आज़ार में मुब्तला रहती है। शहज़ादी सुल्ताना अपने महसूस लिबास में उठलाती मज़ीद आगे बढ़ी तो नज़र एक जानिब ठहर गई। उसके सामने एक सुरख चमकता हुआ सेब था। शाही ऐशो इशरत और आसाइशात ने महल में कभी भूल भुलैया और दिगर इशाए होल्दो नोश में कमी तो ना होने दी। अलबत्ता इत्तफ़ाक ऐसा था कि उस लम्हे वहाँ एक वही सेब मौजूद था। सुल्ताना के मुंह में पानी भर आया। वो बेइख्तियार आगे बढ़ी और अपनी नर्म नाजुक हथेली में सेब थाम कर अगले ही लम्हे उसमें दांत गाड़ दिए। सेब बेहद खुश जायका और शीरीं था। सुल्ताना की रग़बत मज़ीद बढ़ गई। वो शाही आदाब नज़रअंदाज किए अजलत में सेब दांतों से कुतरती रही। उसकी महवियत में एक दहाड़ नमा आवाज़ ने हलल डाला, ये क्या कर रही हो तुम? सुल्ताना ने एतमाद से पलट कर देखा। उसके सामने 2 साल बड़ा भाई अली दिखाई दिया। उसके खूबरू चेहरे पर तरफ़्फ़ुर और खशूनत थी। आंखों से तैश की चिंगारियां फूटती महसूस हो रही थीं। उन तासरात ने अली के नगोश को एक अजीब कमरोई में ढाल दिया था। सुल्ताना के लिए ये तासुरात और उसकी दहाड़ बिल्कुल नई बात न थी। वो उसे नज़रअंदाज किए इत्मीनान से अपने साबका मशगले में मसरूफ़ हो गई। उसकी बेनियाज़ी ने अली को मज़ीद मुश्तिल कर दिया। वो तनतनाता हुआ आगे बढ़ा और सुल्ताना का बाजू झटक कर बोला, तुम्हारी समात खराब हो गई है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी समात तुम्हारी बसारत की तरह खराब हो गई है। हालांकि तुम्हें दिखाई भी दे रहा होगा कि मैं सेब खा रही हूँ। उसने इत्मीनान से जवाब दिया। अली का तैश मज़ीद बढ़ गया। ये मेरा सेब था। मुझे उस पर कहीं तुम्हारा नाम लिखा नजर नहीं आया। सुल्ताना ने भी सरकशी से जवाब दिया। अली ने उसका बाजू जोर से झटका और दूसरे हाथ से रुखसार पर तमांचा रसीद कर दिया। सुल्ताना को वो रुखसार, तमांचे की ज़र्ब और आंखें एहसास तौहीन से जल उठीं। अली की ये हरकत कोई नई बात न थी। वो उससे कबल कई बार सुल्ताना समेत दूसरी बहनों पर भी हाथ उठा चुका था। उस सेब पर मेरी नज़र थी, उसे मैंने खाया था, उसने दरिश्ती से कहा। वो सुल्ताना की आमद से चंद पहले यहाँ से ही गुजरा था और सेब पर निगाह डालकर अंदरूनी जानिब किसी काम से बढ़ गया था। इरादा यही था कि वापसी पर इस फल से इंसाफ करेगा। ये मेरा मसला नहीं है, मुझे फल नजर आया तो मैंने खा लिया, वो तुम्हारा हो या किसी और का, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। सुल्ताना ने गुस्से से अपना बाजू छुड़वाया। अली के मिजाज की सख्ती और दरिश्ती उसे यूं ही तैश और बेबसी नवा गजब में मुब्तला कर दिया करती थी। अली को उसकी ये जिसारत पसंद न आई। उसने सुल्ताना को धकेला और अपने जूतों से उसे ज़रबात रसीद करने लगा। सुल्ताना अजियत से बल खाकर रह गई, लेकिन उसने किसी रद्दअमल को राहने या सिसकने से गुरेज ही किया। उसकी कुव्वत बर्दाश्त मिसाली थी। इस मारपीट की आवाज़ें और अली की फटकारें बुलंद हुई तो सुल्ताना की दिगर बहनें भी वहीं चली आई
ان کے چہرے سراسیما اور آنکھوں میں شدید ہراس و تعصب تھا۔ وہ سلطانہ کا کرب دلی طور پر محسوس کر رہی تھی۔ سلطانہ، میری بہن علی سے معافی مانگ لو، اس کی ایک بہن نورہ نے آگے بڑھ کر ملتجی انداز میں کہا۔ اس کے مزاج میں صلح جوئی اور مصالحت پسندی کا تناسب ضرورت سے زیادہ ہی گھندا تھا۔ ہرگز نہیں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی تو معافی کس بات کی مانگوں، اس نے ہٹ دھرمی سے جواب دیا۔ تیس میں ایک اور ضرب لگائی۔ تمہاری اس گستاخی کا جواب دہی اب ابھی محترم کی عدالت نہیں ہوگی، وہی تمہیں بتائیں گے کہ غلطی کہاں اور کیا ہوئی ہے، علی نے ہانکتے ہوئے کہا۔ سلطانہ کی بہنوں کے چہرے متغیر ہو گئے۔ وہ اس طلبی اور پھر اس کے نتیجے میں برآمد ہونے والے انصاف سے بخوبی واقف تھیں۔ کیوں ہوا محوا ضد پر قائم ہو سلطانہ، علی سے معذرت کر لو اور بات یہیں ختم کر دو، نورہ نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا۔ سلطانہ نے ہونٹ کچلتے ہوئے شدومت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ علی سے اس کی یہ سرکشی مزید برداشت کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ تن فن کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سلطانہ خود کو سنبھالتی ہوئی باوقار انداز میں اٹھی اور اپنے لباس کی شکنیں درست کرنے لگی۔ تمام بہنیں اسے ترہم آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ آنے والی سماعتوں سے خوف زدہ تھیں۔ ان کا یہ خوف بیجا بھی نہیں تھا۔ چند لمحوں میں ہی سلطانہ کو اس کے والد نے طلب کر لیا۔ اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے، اس کی ایک اور بہن سارہ نے گہری سانس بھری۔ سلطانہ کی بے نیازی اور اعتماد جوں کا توں برقرار تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے والد کے پاس چلی گئی۔ العزیز کی عمر 35 سال سے متجاوز تھی۔ وہ صحت مند، وجیحہ اور عمدہ شخصیت کے حامل تھے، تاہم اس کے چہرے پر صفت خشونت اور آنکھوں کی سختی ان شخصی خوبیوں کو ماند کر رہی تھی۔ علی والد کے دائیں جانب کھڑا تھا اور اس کے انداز و اعتبار کا اطمینان ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اپنا مدعو والد کو سمجھانے میں بھرپور کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ سلطانہ ادب سے والد کے بائیں جانب کھڑی ہو گئی۔ ہاں بولو جان پدر، کیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے؟ ابن العزیز نے نہایت شفقت سے بیٹے کو مخاطب کیا۔ جواباً علی نے سلطانہ کی غلطی کو بھرپور گناہ بنا کر پیش کر دیا۔ تمہاری بات میں بالکل وزن تو ہے پسر، اس لڑکی نے غلطی کی ہے۔ ابن العزیز نے بیگانگی اور تنفر سے بیٹی کو دیکھا۔ سلطانہ اس کم عمری میں ہی ان کی مزاج آشنا اور اس حقیقت سے بھی آگاہ تھی کہ ابن العزیز کو اپنی 10 عدد بیٹیوں کی بنسبت اپنے بیٹے علی سے غیر مشروط اور شدید محبت ہے۔ تو اب آپ اسے کیا سزا دینا چاہیں گے ابھی محترم؟ علی نے فوراً دریافت کیا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، سلطانہ نے متانت سے والد کو مخاطب کیا۔ تمہیں اس معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، ابن العزیز نے درشتی سے کہہ کر اس کی بات مکمل ہی نہ ہونے دی۔ سلطانہ کے وجود میں ایک تند لہر اٹھی۔ یہ کیفیات اس کے لیے انوکھی نہیں تھی۔ وہ اس لہر میں خود کو پہلے بھی شرابور پایا کرتی تھی، لیکن اس روز حالات کچھ مختلف تھے۔ لہر کی تندی میں اس قدر شدت تھی کہ وہ بے اختیار کہنے لگی، مجھے اس معاملے میں بولنے کا حق کیوں نہیں ہے، جبکہ یہ عدالت میرے لیے ہی سجائی گئی ہے۔ ملزم کو مجرم ٹھہرانے سے پہلے صفائی کا ایک موقع تو دیا ہی جاتا ہے۔ ابن العزیز کا منہ اس سرکشی پر حیرت سے نیم واہ ہو گیا۔ انہیں اس صورتحال سے پہلے کبھی واسطہ نہ پڑا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دے لڑکی، ورنہ میں یہ زبان ہی گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ غصے سے کہنے لگے، میں کس طرح خاموش رہوں، میری کوئی غلطی ہی نہیں، مجھے ایک سیب دکھائی دیا جو میں نے کھا لیا۔ اب اگر علی کو بھی وہی سیب درکار تھا تو اس پر اپنا نام کندہ کر دیتا کہ اس کے سوا کوئی پھل کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ سلطانہ کی آواز بلا ارادہ بلند ہو گئی۔ ابن العزیز کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ وہ ایسی گستاخی اور زبان درازی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خاموش ہو جاؤ سلطانہ، ورنہ انجام بہت برا ہوگا، اس نے دہاڑ کر کہا، لیکن سلطانہ پر کسی بھی بات کا اثر ہو کے ہی نہ دے رہا تھا۔ وہ مزید شدت اور سرکشی سے کہنے لگی، عدالت کا مطلب انصاف ہوتا ہے، یہ کیسا انصاف ہے جس میں ایک فریق کو کچھ بھی بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بھی علی ہی کی طرح آپ کی اولاد ہوں۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بھی علی ہی کی طرح آپ کی اولاد ہوں، میرا بھی اسی کی طرح ہر چیز پر حق ہے۔ ایک سیب کھا لینے سے میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ سلطانہ مچلتے ہوئے کہتی چلی گئی۔ ابن العزیز کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور سلطانہ کے چہرے پر زوردار تمانچے رسید کیے۔ اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو اسے گھونسوں کی زد میں رکھ لیا۔
بدن پر لگنے والی ہر ضرب اس کی روح پر ایک نئے گھاؤ میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تاہم لبوں سے ایک سسکی بھی برآمد نہ ہوئی۔ اس کی یہ برداشت ابن العزیز کے طیش میں اضافہ کرتی گئی۔ اس مار پیٹ سے جب وہ ہام گیا تو اعلان کرتے ہوئے کہا، آج سے اس کے سبھی کھلونے علی کی ملکیت ہوں گے۔ بس اتنی سی سزا؟ علی نے والد کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ ابن العزیز نے خوشمگی نگاہ سلطانہ پر دوڑائی اور سختی سے کہنے لگا، سلطانہ کا ہر کھلونا اب علی کی ملکیت ہوگا، اس کی پلیٹ میں کھانا بھی علی ہی ڈالے گا۔ یہ احکامات سن کر علی کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی، اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ اگلے چند روز سلطانہ کے لیے ایک نئی اذیت ثابت ہوئے۔ علی نے ہر ممکن طریقے سے اس کی تذلیل جاری رکھی۔ وہ اس کی پلیٹ میں کھانے کی بچی کچی ہڈیاں انڈیل دیتا۔ اہل خانہ میں سے کسی کو بھی اسے سمجھانے یا منع کرنے کی تاب نہ تھی۔ اس کے بعد سے وہ سلطانہ کی خوابگاہ کے دروازے پر ایک محافظ کھڑا کر دیتا تاکہ والدہ یا کوئی بھی بہن اسے کھانا فراہم نہ کر سکے۔ سلطانہ یہ سزا بھی باوقار خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ اسے کم عمری میں ہی اپنی عزت نفس اور خودداری بہت عزیز ہو گئی تھی۔ سزا کا یہ مرحلہ کچھ عرصے تک جاری رہا، پھر علی کی طبیعت کسی نئی آفتاب کی طرف مائل ہو گئی اور سلطانہ کی جان ہلاسی ہو گئی۔ اس کے دل میں علی اور اپنے والد کے لیے ایک اور غرہ بیٹھ گئی، وہ شاہی زندگی سے بھی متنفر ہونے لگی تھی۔ سلطانہ 20ویں صدی کے اس عہد کی شہزادی تھی جب دنیا بھر میں بادشاہت کی وسیع و عریض پر محدود ممالک تک سمٹ چکے تھے۔ اس نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی زندگی میں مرد و زن میں غیر فطری تخصیص دیکھی تھی۔ ابن العزیز نے 20 سال کی عمر میں ایک 16 سالہ لڑکی سے شادی کی تھی۔ قدرت نے اسے 16 بچوں سے نوازا جن میں صرف 11 ہی زندہ بچ پائے۔ شہزادہ علی ان 10 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا جسے والد کی اندھا دھند حمایت حاصل تھی۔ ابن العزیز نے ایک اور نوجوان لڑکی سے بھی شادی کی۔ 3 لڑکوں کی پیدائش کے بعد اسے طلاق کا پروانہ تھما دیا گیا۔ محل میں ان تینوں لڑکوں کی اہمیت بھی مسلمہ تھی، تاہم علی کے مقام و اہمیت کی گرد کوئی بھی نہ پا سکا۔ اس سزا کے بعد شہزادی سلطانہ کے مزاج میں سنجیدگی اور کم گوئی کا تناسب مزید بڑھ گیا۔ وہ محل کے ایک الگ تھلگ گوشے میں بیٹھی اپنی شاہی حیثیت پر غور و فکر کرنے لگتی۔ محل کی زیبائش اور خوبصورتی دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے غیر فطری حقائق اس کے سامنے کئی سوالات کھڑے کر دیتے۔ آسمان پر چمکتے سورج کی کرنیں اور سبک ہوا کے جھونکے وجود کو اپنی لطافت کا احساس دلاتے تو وہ بے اختیار یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ ان قدرتی مظاہر نے اس کے ساتھ کوئی فرق رواں نہیں رکھا تو انسانوں نے یہ غیر فطری تفرقات کیوں پیدا کر لیے تھے۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک شہزادی ہونے پر تعصب کے جذبات بھی غالب آنے لگتے۔ کسی عام گھرانے میں ایک عام سی لڑکی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کی خواہش مچلنے لگتی۔ معاشرتی تفرقات اور مرد و زن میں اس غیر فطری تخصیص نے سلطانہ کے دل میں نفرت کا بیج بو رکھا تھا۔ اس نفرت اور بے بسی کے زیر اثر وہ محل کی ہر ایک شے سے بھی غیر مطمئن ہی رہتی۔ سلطانہ کی رہائش ایک وسیع و عریض اور ہر ضرورت زندگی سے آراستہ محل میں تھی۔ محل 2 حصوں مردان خانے اور زنان خانے پر مشتمل تھا۔ مردان خانے کے لیے محل کی بالائی اور زنان خانے کے لیے زیریں منزل محسوس تھی۔ ان کی خدمات پر مامور نوکر چاکر محل کے باغ کی عقبی سمت قدرے خستہ حال کمروں میں رہتے تھے۔ سلطانہ اپنے ارد گرد ہر ایک شے کا باریک بینی سے جائزہ لیا کرتی۔ تجسس اور حساسیت اس کی زندگی کا سب سے بڑا روگ تھے۔ اسی تجسس کے زیر اثر وہ ایسی حرکات بھی کر دیتی جس کا تصور ہی دیگر خواتین کے لیے لرزہ خیز ہوا کرتا۔ وہ کسی کے بھی علم میں لائے بغیر مردان خانے میں نکل جاتی۔ سب کی نظریں بچا کر مختلف کمروں میں جھانکنا اس کا ایک کامیاب معمول بن چکا تھا۔ یہ کامیابی اس کے حوصلے کو مہمیز تر کر دیا کرتی۔ تجسس کی تسکین کے لیے مختلف کمروں کا جائزہ لیتی سلطانہ کے لیے مزید تشنہ سوالات موجود ہوا کرتے۔ کمرہ کھولتے ہی تمباکو اور شراب کی ناگوار بدبو اس کا استقبال کرتی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ ان اشیاء کو استعمال کرنے والے یہ بدبو کس طرح برداشت کرتے ہوں گے۔ خان کی زندگی کے علاوہ ملکی حالات سے آگاہی بھی اس کے ذہن میں مختلف سوالات برپا کر دیتی۔
ملک کے ہر دل عزیز بادشاہ شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد جانشینی سلطانہ کے ان سوالات کو مزید الجھا دیتی۔ نیا حکمران اپنے پیشرو کی طرح ملکی معاملات سنبھالنے میں ناکام رہا تھا۔ سیاسی اور معاشی بحران شدید تر ہونے سے حکمران خاندان کو لاحق خطرات میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ حالات جب زیادہ خراب ہوئے تو محل میں مختلف عہدیداران نے اجلاس طلب کر لیا۔ یہ اجلاس گو کہ محل میں ایک معمول تھے، تاہم خواتین کو شمولیت کی بالکل اجازت نہ تھی۔ سلطانہ کی والدہ اور بہنیں البتہ چوری چھپے ان اجلاس کی کارروائی ملاحظہ کر ہی لیا کرتیں۔ سلطانہ بھی اس عمل میں بہت سنسنی محسوس کیا کرتی۔ اس تازہ ترین اجلاس میں شہزادہ فیصل نے اپنے اہل خانہ اور عزیز و اقارب کی توجہ ملکی، سیاسی اور معاشی بحران کی طرف مبذول کروائی۔ اس نے تیل کے ذخائر، شاہی خاندان کی بڑھتی ہوئی بے راہ رویوں اور فضول خرچیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ بادشاہ کو معزول کرنے کی تجویز کا اظہار بھی کیا۔ شاہ سعود اس اجلاس اور اپنے اقتدار کو لاحق خطرات سے واقف ہوا تو مایوسی اور شکستگی میں ایک ایسا قدم اٹھا لیا جس سے اس کے اقتدار کی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ بادشاہ نے شہزادہ فیصل کو تنبیہ کرتے ہوئے ایک دھمکی آمیز خط لکھا۔ بادشاہ کا یہ عمل خلاف قانون تھا، کیونکہ بدوی قانون کی روح سے ایک بھائی دوسرے کو دھمکی دینے یا اس کی تذلیل کا بالکل مجاز نہ تھا۔ شہزادہ فیصل نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ خط شاہی خاندان کے معزز اکابرین اور مملکت کے علماء اکرام کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ملکی مفاد میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں۔ اکابرین نے بلا تعامل شہزادہ فیصل کو فرما روائی کا تاج پہنا کر شاہ کے منصب پر فائز کر دیا۔ کم عمر سلطانہ کو ان سیاسی معاملات کی گہرائی اور مضمرات کا زیادہ اندازہ نہ تھا۔ وہ تو ان دنوں رشتے میں اپنی چچی اور شاہ کی زوجہ عفت کی شخصیت کے سحر میں مبتلا تھی۔ ترک نژاد عفت ایک دلکش، باوقار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ اس کی شوہر سے بہت اچھی ذہنی ہم آہنگی تھی۔ اس نے شوہر کے مسند اقتدار سنبھالتے ہی اپنے ذہن میں پروردہ منصوبوں پر عمل کرنے کا آغاز کر دیا۔ عفت اپنے ملک میں تعلیم کا فروغ چاہتی تھی۔ دین اسلام کے اس اہم ترین فریضے سے نظر اندازی نے ہی مسلم قوم کو شاندار عروج، ایک بدترین زوال میں تبدیل کر رکھا تھا۔ اس دولت کا دوبارہ حصول ہی انہیں دوبارہ تابانی عطا کر سکتا تھا۔ عفت نے خلوص نیت سے اپنی اس خواہش کا اظہار شوہر سے کیا۔ شاہ فیصل بھی ایک روشن خیال، اعلیٰ ظرف اور معاملہ فہم انسان تھا۔ اس نے اہلیہ کی بات پر مکمل صاد کیا اور بھرپور حوصلہ افزائی بھی کی۔ شوہر کی اس پشت پناہی سے عفت کا حوصلہ مزید مہمیز ہو گیا۔ وہ شاہی خاندان کی بیگمات سے بنفس نفیس ملاقات کرتی اور انہیں تعلیم نسواں کی اہمیت سے بھرپور آگاہی دیتی۔ عفت کا خلوص، دلکش شخصیت، لہجے کی شیرینی اور شائستہ انداز مقابل کو سنجیدگی سے اس کی بات سننے اور غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیتا۔ کچھ ہی عرصے میں عفت کی یہ کوششیں اس حد تک بارآور ثابت ہوئیں کہ شاہی خاندان کے ایک گھرانے نے اپنے محل کا ایک حصہ اسکول کے لیے وقف کر دیا۔ عفت اور شاہ فیصل کی مزید کوششوں سے ابو ظہبی سے ایک معلمہ کو خصوصی مراعات اور بہترین معاوضے پر اس اسکول میں تعینات کر دیا گیا۔ سلطانہ اس ہلچل اور مسلسل تبدیلیوں سے بے خبر نہیں تھی۔ اس کے اقارب میں بہت سی لڑکیاں اس اسکول میں زیر تعلیم تھیں۔ کسی بھی خاندانی تقریب یا اجتماع کے موقع پر وہ اپنے ان نئے تجربات کا ذکر ضرور کرتیں۔ سلطانہ ان کی یہ باتیں سن کر دل محسوس کر رہ جاتی۔ اس کے دل میں بھی خواہش مچلنے لگتی کہ وہ بھی ان لڑکیوں کی طرح کتابی دنیا کی سیاحت کرے، لیکن اسے علم تھا کہ ابن العزیز تعلیم نسواں کا سخت ہی مخالف ہے۔ وہ انہیں کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ سلطانہ اور اس کی دیگر بہنیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت بھی کرنا چاہتی تھیں۔ نورا کو سماجی خدمت کا شوق تھا۔ سارا اٹلی میں اپنے فنون لطیفہ کی نمائش کے خواب دیکھا کرتی۔ مریم کو طب کا میدان تسخیر کرنے کی آرزو تھی تو خدیجہ قرآن حدیث فقہ کی عالمہ بننا چاہتی تھی۔ سلطانہ اپنی بہنوں کی ان خواہشات پر تلخی سے مسکرا کر رہ جاتی۔ کچھ ہی روز گزرے تھے کہ محل میں عفت کی آمد ہوئی۔
اس کا استقبال اور خاطر مدارت مکمل شاہی رکھ رکھاؤ سے کی گئی۔ اس نے بچیوں سے بہت نرمی، متانت اور شفقت سے گفتگو کی۔ سلطانہ اس کی دلکشی اور وقار سے دنگ ہو کر رہ گئی۔ اس کے لیے یہ نرمی اور اوصاف بالکل غیر مانوس تھے، کیونکہ ان کی والدہ بھی کسی حد تک سخت رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہوتی تھیں تاکہ وہ اپنی کسی بھی غلطی کے سبب والد کے سامنے معتوب نہ ٹھہر سکیں۔ وہ اپنی سختی اور کرختگی کو اپنے لیے تربیت کا بہترین طریقہ سمجھتی تھی۔ اختی، ہمیں آپ سے گلہ ہے، عفت نے شائستگی سے اسے مخاطب کیا۔ واللہ مجھے بالکل علم نہیں کہ آپ کے مزاج پر میری کون سی غلطی یا کوتاہی گراں گزری ہے۔ سلطانہ کی والدہ نے بھی متانت سے جواب دیا، آپ نے ابھی تک بچیوں کو اسکول کیوں نہیں بھیجا اختی؟ عفت نرمی سے بولی، آپ ابھی تک کی بات کر رہی ہیں، میں تو شاید کبھی بھیج ہی نہ سکوں۔ آمنہ افسردہ ہوئی، ایسی بدشگونی کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ انسان کو ہمیشہ اچھی بات کہنی اور سننی چاہیے، اس نے مزید نرمی سے ٹوکا۔ آپ ایسا کہہ سکتی ہیں کیونکہ آپ کو مجھ جیسے حالات میسر نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ دیگر شاہی بیگمات بھی اپنی بچیوں کو اس اسکول میں بھیج رہی ہیں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار آپ کے اس کار خیر میں ڈھیروں برکت عطا فرمائے۔ آمنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اوہ، میں سمجھ گئی، کہیں ابن العزیز کی جانب سے کوئی رکاوٹ ہوگی۔ عفت نے گہری سانس بھری۔ گزشتہ 2 دہائیاں اس سرزمین پر بسر کرنے کے بعد وہ یہاں کے مسائل اور ایک محسوس سوچ اور نقطۂ نظر سے آگاہ تھی۔ جی ہاں، بالکل درست قیاس ہے آپ کا، وہ محض اتنا ہی کہہ سکی۔ خیر، یہ صورتحال بھی میرے لیے نئی یا انوکھی نہیں۔ عفت نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ میں نے اب تک عبدالعزیز جیسے کئی افراد سے بات چیت کی ہے جس کے بعد وہ اپنا نظریہ تبدیل کرنے پر مجبور بھی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یہ تبدیلی میرے مجازی خدا میں بھی پیدا فرما دے۔ میں تو انہیں قائل کرنے کی ہر کوشش میں ناکام ہو چکی ہوں۔ آمنہ نے آس جتائی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اس نے بھرپور تسلی دی۔ سلطانہ اور اس کی بہنوں کی آنکھیں بھی آس اور خوابوں کی تکمیل کے احساس سے چمکنے لگی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ابن العزیز کی آمد ہوئی۔ وہ اپنے طویل سفید لبادے میں بہت باوقار دکھائی دے رہا تھا۔ سر پر محسوس ساخت کے رومال کو سنہری سرپیش سے باندھا گیا تھا۔ سرپیش کی ریشمی ڈوریوں کی دلکشی شخصیت میں مزید دلکشی پیدا کر رہی تھی۔ یا اخی، میں آپ سے ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے آئی ہوں۔ عفت نے بات کا آغاز کیا۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے، تاہم اگر آپ اپنے اسکول کی بابت کوئی بات کرنا چاہتی ہیں تو میں پیشگی معذرت کرتا ہوں، میں ان بچوں کو کہیں بھی بھیجنے کے حق میں نہیں۔ ایسا کیوں اخی؟ آپ ایک مدبر اور باشعور انسان ہیں، آپ کو بھی علم ہوگا کہ فطرت سیلِ رواں ہے، اگر اس پر بند باندھ دیا جائے تو متعفن ہو جاتی ہے۔ تعلیم کی اہمیت تو اسی روز ہی سمجھ پا گئی تھی جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی بار جلوہ افروز ہو کر رب کائنات کا پیغام دیا تھا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ عفت نے اپنی نرمی اور متانت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ آپ کی اس بات سے انکار ممکن نہیں۔ ابن العزیز جزبز ہوا، لیکن میرے لیے اب بھی یہ ممکن نہیں۔ ایسا کیوں اخی؟ اگر کوئی اور مسئلہ درپیش ہے تو ہم اس کا بھی بہترین حل تلاش کر لیں گے، وہ لجاجت سے کہنے لگی۔ اس کا ہر ایک فقرہ اور موقع محل دیکھ کر بات کرنے کا انداز سلطانہ کے دل میں گھر کر رہا تھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ درپیش نہیں، ہمارے آباء و اجداد کی یہی روایت چلی آ رہی ہے، ہم تعلیم نسواں کو لازم نہیں سمجھتے۔ اپنے آباء و اجداد کی روایات سے کس طرح منحرف ہوا جا سکتا ہے؟ ابن العزیز نے دلیل دی۔ عفت کے ہونٹوں پر افسردہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ یہ کیا بات کہی اخی آپ نے؟ یہ دلیل تو زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ دیا کرتے تھے جنہیں بت پرستی سے منع کیا جاتا تو وہ کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی اسی روش پر کار بند تھے، ہم اس سے کیسے روگردانی کر سکتے ہیں؟ اب یہ ضروری تو نہیں کہ آباء و اجداد کی ہر روایت ہی درست ہو، تغیر زمانے کا دستور ہے، بھی خود کو زمانے کے چلن کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔ عفت کی اس بات پر ابن العزیز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔
آپ ہمارے غریب خانے میں تشریف لائیں، آپ کا شکریہ، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور عفت سے مخاطب ہوا۔ مہمان کی خاطرداری میں کسی قسم کی کسر نہ رکھنا۔ مزاج آشنا اہلیہ بھی گہری سانس بھر کے بے بسی سے عفت کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ سلطانہ کا دل والد کے اس فیصلے سے بجھ کر رہ گیا۔ امیدوں کا شیش محل بے طرح چکنا چور ہوا تھا۔ اس کے دل میں والد کے لیے ایک گرہ اور بیٹھ گئی۔ عفت اب بھی پر امید تھی۔ اس نے آمنہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، آپ فکر مند کیوں ہوتی ہیں اختی؟ میں ہمت نہیں ہاروں گی، اہی کے دل کے ان بند کواڑوں پر دستک دیتی رہوں گی تا وقت یہ کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل نہ کر لے۔ مایوسی کے بحر میں غوطہ زن سلطانہ عفت کے ان الفاظ پر خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں عفت کے لیے عقیدت و احترام میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک سال کا عرصہ سرت سے بیتا، شاہی زندگی کی الجھنیں، پابندیاں، اصول اور ضوابط رتی بھر بھی تبدیل نہ ہو سکے۔ قومی زندگی البتہ خوب تبدیلیوں کی زد میں تھی۔ عفت کا لگایا گیا پودا اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ اس نے ملک سے باہر بھی تعلیم نسواں کی یہ تحریک جاری رکھی۔ عفت کی کوششوں کو قومی اور عالمی سطح پر بے حد پذیرائی ملی۔ اس کا آہنی ارادہ، عزم اور استقلال راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کا بھرپور مقابلہ کرتے رہے۔ عفت کی یہ تحریک عوام و خواص میں یکساں طور پر مقبول ہو رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ملک گیر سطح پر کئی دیگر اسکول بھی کھلنے لگے۔ شاہی خاندان کے کئی افراد نے اپنی بچیوں کو اس زیور سے آراستہ کرنے کے لیے سابقہ سوچ اور ارادوں میں قدرے نرمی پیدا کر لی۔ ابن العزیز بھی اس تغیر کی زد میں آ گیا۔ اس کے قریبی اور ناقابل تغیر شمار ہونے والے افراد کے ان اقدامات نے اس کی سوچ میں ایک روزن پیدا کر دیا۔ دوسری جانب اہلیہ اور عفت کا دباؤ بھی مسلسل برقرار تھا۔ سلطانہ کے لیے وہ دن کسی عید سے کم نہ تھا جب ابن العزیز نے انہیں اسکول میں داخلے کی اجازت دے دی۔ سلطانہ اپنی قسمت کی اس یاری پر خوش اور قدرے بے یقین تھی۔ اس کی جماعت میں 16 مزید لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ ان کے انداز و اطوار اور مسائل بھی اسی کے مانند تھے۔ وہ سبھی روایات میں جکڑی تھی۔ معلمہ ان کی ذہنی کیفیات سے آگاہ اور انہیں پرسکون رہنے کے لیے وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی سرگرمی میں بھی ملوث رکھتی۔ باہمی بحث و مباحثہ اور اپنے خیالات کا اظہار بھی اسی سرگرمی کا ایک حصہ تھا۔ اس نے جماعت سے پوچھا، زندگی کیا ہے؟ اس سادہ سوال پر لڑکیاں سوچ میں پڑ گئیں۔ عائشہ نے گفتگو کی اجازت طلب کی اور کہنے لگی، اب تو یہی سنا ہے کہ زندگی ایک پہیلی ہے۔ درست کہا بیٹی، زندگی ایک پہیلی بھی ہے، لیکن یہ اس کی مکمل تعریف نہیں۔ معلمہ نے متانت سے کہتے بقیہ لڑکیوں کو بھی جواب دینے کی تحریک دی۔ زندگی ایک المیہ ہے، سلطانہ نے اجازت طلب کر کے جواب دیا۔ معلمہ اس کے انداز اور جواب کی نوعیت پر چونک گئی۔ خوب پیاری بیٹی، بہت منفرد جواب دیا ہے آپ نے، لیکن ہمیں یہ بھی تو سمجھائیے زندگی المیہ کیسے ہے؟ المیہ ہی تو ہے، ہمارا تعلق شاہی خاندان سے ہے، اس نسبت سے ہم شہزادیاں کہلاتی ہیں۔ ہماری پرورش اور تربیت بھی اسی انداز سے کی جاتی ہے۔ شاہی اطوار اور رکھ رکھاؤ پیدا ہوتے ہی گھٹی میں پلا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم ہر ایک لمحہ شاہی آئین کے مطابق ہی زندگی بسر کرتی ہیں۔ اس کے باوجود ہم شہزادیاں کہاں ہیں؟ ہمیں کس بنیاد پر اس خطاب کا مستحق قرار دیا جاتا ہے؟ یہ المیہ ہی تو ہے کہ ہم بس روایات میں جکڑی ہیں۔ روایات تو ہماری میراث ہوتی ہیں، انہیں المیہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ سلطانہ کے توقف پر معلمہ نے دریافت کیا۔ وہ اس کم عمر لڑکی کے انداز فکر پر حیران تھی۔ میں شاید آپ کو اپنی بات درست انداز میں سمجھا نہیں پا رہی، اس نے الجھ کر کہا۔ میں تو بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم شاہی خاندان کی نسبت کی وجہ سے شہزادیاں تو کہلاتی ہیں، لیکن ہمارا یہ منصب ان سابقہ خواتین جیسا نہیں۔ میں نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ ماضی میں شاہی خاندان کی لڑکیوں کا انداز زندگی بہت مختلف ہوتا تھا۔ وہ تیر اندازی، گھڑ سواری اور نیزہ بازی تک سیکھتی تھیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اتالیق مقرر ہوتے تھے۔
انہیں ہر قسم کی تفریحی سرگرمیاں بھی میسر ہوتی تھیں، لیکن ہمارا انداز زندگی ان سے مختلف ہے۔ ایک ہی منصب کے باوجود یہ تضاد المیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ سلطانہ ٹھہراؤ سے اپنے خیالات کا اظہار کرتی رہی۔ ماں کو اس کی بات اور سوچ کا اصل پس منظر سمجھ میں آ گیا تو وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ میں آپ کی بات سے انکار نہیں کروں گی پیاری بیٹی، آپ کا تجزیہ کسی حد تک بالکل درست ہے۔ ماضی میں شاہی زندگی کی بالکل انہی لوازمات پر مشتمل ہوتی تھی، لیکن آپ ایک بنیادی نقطہ فراموش کر رہی ہیں، ماضی اور حال کا فرق۔ ماضی میں انداز زندگی، طرز فکر اور معاشرت مختلف تھی۔ اس وقت زمانہ تغیرات کی زد میں ہے۔ اسی دور میں شہزادیوں کی ذمہ داریاں اور طرز زندگی الگ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ شہزادی ہی نہیں یا آپ کی زندگی کوئی المیہ ہے۔ معلمہ کا شفیق انداز ان کے دل میں گھر کر رہا تھا، لیکن سلطانہ کی چند الجھنیں ہنوز برقرار تھیں۔ اسی لمحے اس کے دل میں شدت سے آرزو پیدا ہو رہی تھی کہ وہ دور حاضر کی بجائے ماضی کی کوئی شہزادی ہوتی تو اس کی زندگی یقیناً بہت پرسکون اور مختلف ہوتی۔ پیاری بیٹی سلطانہ، آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ معلمہ نے حلاوت سے اسے مخاطب کیا۔ ہمیں شہزادیوں سے کمتر سمجھا جاتا ہے، ان کے سامنے ہماری حیثیت صفر کے مساوی ہوتی ہے، اور ایسا شاید ہر دور میں ہوتا آیا ہے۔ اس دنیا میں کوئی شخص کسی سے کمتر نہیں ہے۔ عزیزی، ہمارے مذہب میں عورت کو بہترین حقوق حاصل ہیں، وہ کمتر نہیں ہے، کہیں نصف بہتر ہے تو کہیں رحمت۔ فرق صرف سوچ کی تبدیلی کا ہے، اور یہ تبدیلی تعلیم سے ہی آئے گی۔ دل لگا کر تعلیم حاصل کیجیے، آپ آئندہ نسلوں کی امین ہیں، اور آپ ہی اپنے اس ہتھیار سے پرورش کا نیا ڈھنگ اختیار کر سکتی ہیں۔ اس راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی، آپ نے ہمت ہارے بغیر مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ اسی صورت میں آپ اپنے منصب کی اصل روح حاصل کر سکتی ہیں۔ سلطانہ نے اس بات پر بھی اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسے اپنی معلمہ کی بات سمجھ آنے کے باوجود دلی خلش مضطرب کیے ہوئے تھی۔ یہ خلش ہوش سنبھالنے ہی اس کی ہم نوا تھی، اس سے ہلاسی تو ممکن ہی نہ تھی۔ البتہ وہ لمحہ اس لحاظ سے انقلابی ضرور تھا کہ سلطانہ نے تعلیم مکمل کرنے اور اپنی مشکلات کو اپنے انداز میں حل کرتے رہنے کا عہد کر لیا تھا۔ شہزادی سلطانہ ایک ذہین طالبہ ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے سالانہ امتحانات میں بے حد نمایاں کامیابی حاصل کی۔ انتظامیہ نے اس کی کارکردگی کو خصوصی طور پر سراہا۔ سلطانہ کا اعتماد اور خوشی قابل دید تھی۔ اس نے دل میں در آنے والی ایک خواہش کے تحت ابن العزیز کو اپنی کامیابی کے متعلق بتایا۔ مجھے اطلاع ملی تھی، بہت خوب، شاباش، اس نے روایتی سے انداز میں کہا۔ صرف شاباش سے تو کام نہیں چلے گا، مجھے انعام بھی چاہیے، وہ دلار سے بولی۔ ابن العزیز اس کے انداز پر ٹھٹک گیا، پھر قدرے نرمی سے دریافت کیا، ٹھیک ہے، میں انعام دیے دیتا ہوں۔ اس نے چند نوٹ سلطانہ کے حوالے کرنا چاہے۔ نہیں، مجھے رقم نہیں چاہیے، کوئی خصوصی انعام دیجیے، آخر کامیابی بھی اتنی خاص ہے۔ سلطانہ نے مزید دلال جتایا۔ کیا چاہیے پھر خود ہی بتا دو، اس نے بھی فراغ دلی جتائی۔ ایک طلائی ہار، وہ فوراً بولی، ٹھیک ہے، میں لے آؤں گا۔ ابن العزیز نے بے پرواہی سے کہا۔